बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज जुम्मतुल मुबारक का, बरकतों का और रहमतों वाला दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम हमने सर अंजाम देने होते हैं, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और उसके साथ साथ दुआ भी करना। दुआ की जहाँ तक बात की जाए तो कहते हैं दुआओं में बड़ी असर होती है, बड़ी ताकत होती है, दुआएं किस्मत भी बदल सकती हैं। तो यकीनन हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अजीज़ों के लिए और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें इस लायक बनाए, इस काबिल बनाए कि अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे सके। आमीन। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है। आज के दोनों मौजू ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के ऊपर बात की जाएगी कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक इनफरादी, अगर इनफरादी तौर पे बात की जाए, इज्तमाई तौर पे बात की जाए, तो उनकी ज़िंदगी के जो प्रिंसिपल्स थे वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, कैसे हम उन पे अमल कर सकते हैं, कैसे उनके ज़िंदगी के असूलों को अपना कर अपनी दुनिया की और आखिरत की कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आज का दूसरा हमारा मौजू कि इस्लामी तालीमात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो आजिज़ी की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद जो है वो लाजमी मैं बयान करना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर झुक जाने से, यानी कि आजिज़ी इख्तियार कर लेने से तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो कोई शक नहीं, यहाँ पे हमें अंदाज़ा हो रहा है, हमें आजिज़ी की अहमियत की समझ लग रही है कि आजिज़ी इख्तियार करने से, गुरूर तकब्बुर छोड़ देने से हमारी ना सिर्फ दुनिया संवर जाएगी बल्कि आखिरत में भी हमें कामयाबी मिल सकती है। तो कैसे हम आजिज़ी को अख्तियार कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर जो गुरूर तकब्बुर पाया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम बड़े मुतकब्बर हो जाते हैं, आजिज़ी का जो पैमाना है वो हाथ से छोड़ देते हैं। तो कैसे आजिज़ी को समझें, अपने नौजवान नस्ल को कैसे बताएं कि आपने आजिज़ी इख्तियार करनी है और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना है, इस पे बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौज़ूआत के ऊपर इन डिटेल बात की जाए। जी, बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले स्टूडियो में हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, जो आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, इलामा लियाकत अली अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खैरियत से शुक्रिया जी, अल्लाह करम। जी, अलामा साहब के साथ तशरीफ़ फरमाएं। आप नात हुआ हैं कारी अनामुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, कारी साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और कारी साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है, दूसरा कौन है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, सौ निशानों में बेनिशान तू है, दूसरा कौन है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, तू है खलवत
خلوت میں کہیں آیا تو ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے دوسرا کون ہے مہر میرا تو بہت ہیں امیر مہر میرا تو بہت ہیں امیر جس کو کہتے ہیں رازدار تو ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے دوسرا کون ہے سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ جی بہت شکریہ قاری صاحب جی ناظرین اگر آپ بھی ہمارے اس ٹاپک پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر بات کی جائے گی اور کیسے ان کے اصولوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے تو لائیو کال کیجیے جوائن کر سکتے ہیں نمبر اسکرین پہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ہمارے ایکسپرٹ سے سوال کرنا چاہیں یا پھر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے جوائن کیجیے گا نمبر اسکرین پہ موجود ہیں جی علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر مختصر سی روشنی ڈالیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا عنہ پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جن کا اس دنیا میں تشریف لانا اور جن کو رسالت کے لیے مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر ایک احسان کیا ہے بالکل اور یہ وہ واحد احسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر بھی فرمایا ہے بالکل جی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنین میں نے مصطفیٰ خاتم الانبیاء کو تم میں مبعوث کر کے تم پر احسان کیا ہے تم پر منت کی ہے بالکل بالکل اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو اشرف المخلوقات ہے بالکل بے شک اور یہ احسان انسانیت پر ہے اہل ایمان پر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی رہنمائی کے لیے اصول و ضوابط کو کتاب کی شکل میں نازل فرمایا جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں جی جی ایک ضابطہ حیات ایک زندگی کا طریقہ کار طرز زندگی وہ اقدار وہ اصول اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں بیان فرمائے تو ساتھ ساتھ مصطفیٰ جیسا ہادی رہنما
اور آئیڈیل بھی عطا کیا بالکل کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین اسوہ رسول اکرم کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بالکل جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے ختمی مرتبت کی اطاعت انسانوں پر واجب فرمائی اور ان کے لیے واضح کر دیا کہ تمہیں اپنی زندگی ایسے ہی گزارنی ہے جیسے میرے حبیب نے گزاری ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اور اگر جیسے آپ حیات طیبہ کی بات کرتی ہیں تو پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جی جی۔ ایک ان کی وہ زندگی ہے جو بعثت سے پہلے کی ہے، جس وقت ابھی ظاہری طور پر ان کی بعثت کا اور ان کی نبوت کا اعلان نہیں ہوتا، اگرچہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم جو ہے وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، نبی مکرم فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، لیکن بالآخر ظاہری طور پر ان کی بعثت کا اعلان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے ایک زندگی ہے بعثت سے پہلے اور ایک زندگی بعثت سے بعد کی ہے، تو ان دونوں حصوں کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا۔ صحیح۔ بعثت سے بعد کی زندگی میں آپ کو یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور بعثت سے قبل آپ کو یہ ملتا ہے کہ ان کی انفرادی زندگی جو ہے وہ کیسے انہوں نے گزاری۔ آپ دیکھیں کہ بعثت سے قبل ہی سارے اس جزیرۃ العرب کے انسان اس بات پر متفق تھے کہ ہمارے درمیان مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے۔ بالکل جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی صادق امین نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی شک نہیں ہمارے لیے مثال نمونہ ہے، ہمیں اگر ہم ان کی زندگی پہ عمل کریں، ان کے اصولوں کو مد نظر رکھیں تو کوئی شک نہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا جی۔ میں مولانا کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلسلہ نبوت کا سالار اعلیٰ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہادی اور مرشد بن کر ہی دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہی آئے، جن کے ذمے سارے معاشرے کی اصلاح اور ان کی ہدایت ہوتی تھی۔ اب یقیناً جو پورے کے پورے معاشرے اور ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیامت تک کے لیے جی جی بالکل لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہیں اور ہادی اور مہدی اور مرشد بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یقیناً اتنی مثالی ہونی چاہیے تھی کہ ہر جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بات جاری ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہے، اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو لائیو کال کیجیے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ جی میر صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو کام بہت بڑا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اسلام جو کہ آخری اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اسے لانا، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات وہاں کرنا جہاں اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں کو بھی انہوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا۔ جس معاشرے کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں حسن خلق کا چراغ جلانا۔ کیا بات۔ جس معاشرے کے اندر انسانیت کی کوئی پہچان اور کوئی اس کا فہم نہیں ہے، ایک درندگی کا ماحول ہے، مارا ماری ہے، خون خرابہ ہے، وہاں پر تہذیب کی بات کرنا، ان لوگوں کو سکھانا، اور صرف بات نہیں کی بلکہ اس معاشرے کو آپ نے چند سالوں میں بدل کے رکھ دیا۔ بالکل کام بہت بڑا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے
اور جب دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی دلیل بھی اتنی بڑی درکار ہوتی ہے، اتنی مضبوط چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل چھوٹے موٹے دعووں کو بلا دلیل بھی لوگ مان لیتے ہیں، تو اتنا بڑا دعویٰ کہ یہ جو تمہارے نظر آنے والے 360 ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں، اور جو ہمارا ایک نہ نظر آنے والا ہے وہی سچا ہے، وہی مالک و خالق ہے، اور وہی کارساز ہے، ساری کائنات کے اوپر قدرت اور اقتدار اسی کا ہے۔ بالکل اس بہت ساری باتیں ایسی ہیں نا، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، سماوی کائنات اور مالا اعلیٰ کی کائنات کے بارے میں جو نہ سمجھ میں آنے والی ہیں۔ مطلب ان کے اوپر کیا دلیل ہے جی؟ ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ جنت ہے؟ اب اس کی جتنی خوبصورتیاں آپ بیان کرتے چلے جائیں، اس کے انعامات کو آپ بیان کرتے چلے جائیں، تو جو ہڈن بہت ساری ریالٹیز تھیں ان کے لیے بھی، اور ظاہری طور پر جنہیں دیکھنے کے لیے ان کے پاس وہ آنکھ جو ہے نا وہ بینا قسم کے لوگ نہیں تھے، ان کے لیے بھی ساری کی ساری سچائیوں اور حقیقتوں، ظاہر اور باطن کے بارے میں جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے، وہ معاشرہ مکمل طور پر اس سے نا آشنا تھا ان بڑی بڑی حقیقتوں، اور پھر ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جو تصور اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے انبیاء کے تسلسل میں پیش کیا، وہ بھی ان لوگوں کے لیے سمجھنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، بلکہ قریب قریب ناممکن تھا۔ اب اس کے اوپر ان لوگوں نے دلیل مانگی کہ آپ اتنے دعوے کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ وہ خواہ توحید کے بابت ہو، جنت و جہنم کے بارے میں ہو، اوپر کی کائنات کے روز جزا کے بارے میں ہو، حساب کتاب کے بارے میں ہو، یہ سارے دعوے ہم کیسے سچے مان لیں؟ ان کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ عزتی میں عرض کیا، مولا یہ مجھ سے دلیل مانگتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب اپنی زندگی کو پیش کر دو، کیا بات، اپنی حیات کو پیش کر دو۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جس کی بات وہ مولانا کر رہے تھے، بعثت سے قبل کی زندگی، اور اس کے اوپر بدقسمتی کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کچھ ایسی بھی، ایک ہوتی ہے نمک حلالی، ایک ہوتی ہے نمک حرامی، یعنی کسی کا کھا کے اس کو پچانا نہ اور اس کے خلاف چلنا۔ تو کلمہ پڑھ کے بھی کچھ لوگوں کو تردد ہے کہ وہ زندگی کیسی تھی۔ صاحب اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی حیات طیبہ کے اس گوشے کو توحید کے اوپر دلیل کے طور پہ پیش کیا، اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے پیش کیا، جو بعثت سے قبل کی زندگی ہے۔ کہا میں تمہارے درمیان اپنی زندگی کا طویل حصہ گزار چکا ہوں، میری کتاب حیات کا ورق ورق تمہارے سامنے ہے۔ اگر میری زندگی میں کوئی جھول ہے، اگر میری زندگی میں کوئی خامی ہے، میری سیرت اور کردار میں کسی قسم کی خدا نخواستہ کجی ہے، تو میرے دعوے کو رد کر دو۔ اور اگر میری زندگی مثالی ہے، آج سے پہلے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے ساتھ امانت کے برعکس نہیں کیا، آج سے پہلے میں نے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی، مجھ سے کسی کو ایک ذرہ بر نقصان نہیں پہنچا، جب میری زندگی کا گوشہ گوشہ، ورق ورق، صفحہ صفحہ صرف اچھا ہی نہیں، بہت اعلیٰ اور مثالی ہے، اور تم بد تہذیب لوگ ہو کر، ایک بگڑا ہوا معاشرہ ہو کر بھی خوبی کی پہچان کے لیے تمہارے پاس کسوٹی اور معیار محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں، یعنی اور کسی اچھائی کی انہیں پہچان نہیں، ماں بہن بیٹی رشتے کی پہچان نہیں، لیکن یہ پہچان ہے کہ خوبی کیا ہوتی ہے، جو مصطفیٰ کے اندر ہے اسی کو خوبی کہتے ہیں۔ صادق اور امین کی بات کی نا، صداقت اور امانت کا اس کو ریکگنائز کرنا جاہلیت کے زمانے میں یہ ان کا کمال نہیں تھا کہ انہوں نے ڈسکور کر لیا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگمگاتی ہوئی حیات طیبہ کا کمال تھا کہ انہوں نے ان اندھوں کو بھی دکھا دیا کہ خوبی کس کو کہتے ہیں۔ بالکل جی، میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اللہ نے اپنی توحید پر اور اسلام کی حقانیت پر جس چیز کو دلیل پیش کیا ہے، وہ بعثت سے قبل کی حیات طیبہ کی بے مثالی ہونا اور خوبصورت ہونے کو پیش کیا۔ بالکل کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، وہ صادق تھے، امین تھے، انہوں نے ہمیں زندگی جینے کے سلیقے طور طریقے بتائے۔ جی قاری صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، علامہ صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ جو جن کو سمجھنا، جن اصولوں کو اپنانا، اس میں سب سے پہلے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ان اصولوں ضوابط کو اپنانے کے لیے؟ دیکھیں پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کی زندگی سے جو ہمیں اصول ملتے ہیں، ضوابط ملتے ہیں، پرنسپل ملتے ہیں، وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک ان کا وہ رفتار ہے اور ان کا وہ سلوک ہے اور ان کا وہ طرز ہے جو انہوں نے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ جس سلوک سے اور جس طریقہ کار سے وہ پیش آئے، جی جی، یعنی وہ اصول اور وہ ضوابط ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہیں،
اور کچھ اصول و ضوابط آپ کو وہ نظر آئیں گے جو انہوں نے زندگی کی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اور تیسری قسم اصول و ضوابط کی وہ اصول و ضوابط ہیں جو آپ کو پیغمبر اکرم کی اس زندگی میں اور اس طرز زندگی سے ملتے ہیں جو انہوں نے سلوک کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جو سب سے اہم چیز جس کا انسانیت کو درس دیا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہنا، کیا بات، ہمیشہ مظلوم کے حامی رہنا، کوئی شک نہیں، مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کی مخالفت کرنا۔ اور انبیاء پیغمبر اکرم سے پہلے جو انبیاء آئے ان کا بھی اہم ہدف یہی تھا کہ لوگوں کو ظلم سے نجات دلائیں۔ بالکل، نبی مکرم اسلام نے بھی اپنی بعثت کے بعد جو اہم ہدف اور مقصد جس کے لیے کام کیا وہ یہی تھا کہ جو پسماندہ لوگ ہیں، جو محروم طبقہ ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، اسے اس ظلم سے نجات دلائی جائے۔ بالکل، اور اس پر پیغمبر اکرم نے تاکید بھی فرمائی۔ بے شمار احادیث ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ہر انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھی رہے اور ظالم کی مخالفت کرے اور خود بھی کسی پر ظلم نہ مظلوم کرے، کو اس کا حق دلایا جائے۔ اور پیغمبر اکرم کی زندگی میں چاہے بعثت سے پہلے ہو چاہے بعثت کے بعد ہو، کسی مورخ نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کسی پر نعوذ باللہ ظلم کیا ہو، حتیٰ کہ انہوں نے کسی حیوان پر بھی ظلم نہیں کیا۔ بالکل، اور امت کو بھی یہی درس دیا، امت کو بھی یہی وصیت فرمائی کہ تم بھی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہنا، اور فرمایا مظلوم کی حمایت میں اٹھنے والا ہر قدم بابرکت ہے، بالکل، ظالم کے مقابلے میں اٹھنے والا ہر قدم بابرکت ہے، اور اسے مسلمانوں کا وظیفہ قرار دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم دعوت اسلام دیتے ہیں خود پیغمبر اکرم پر ظلم ہوتا ہے، پیغمبر اکرم کے چاہنے والوں پر ظلم ہوتا ہے، تو جہاں پیغمبر اکرم اپنے راستے سے نہیں ہٹتے ظلم کی وجہ سے، وہاں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے ظلم کا مقابلہ بھی کرنا ہے، تم نے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، تم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کی داد رسی کرنی ہے، اور مظلوم کی داد رسی کے لیے تم نے عملی اقدامات کرنے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت اپنے چاہنے والوں کو یہ تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی عہدہ آتا ہے، کوئی منصب آتا ہے، تو تمہارا اہم ہدف اور تمہارا اہم مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مظلوم کی داد رسی کریں، مظلوم کو ظلم سے نجات دلائیں۔ ایک یہ، دوسرا پیغمبر اکرم کی زندگی میں اور ان کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو اپنے ہدف کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ بالکل، تو انفرادی لحاظ سے کن عوامل کو وہ اپنائے کہ ہم وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بھی بچ سکے اور گناہ سے بھی بچ سکے؟ جی دیکھیں، اگر انسان اس کو آپ عمومی طور پر یہ کہیں کہ وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کو اپنا کر انسان جو ہے اللہ کی رضایت کو حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ صحیح، اسلام نے اللہ کی نافرمانی سے منع فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ کی نافرمانی شمار ہوتی ہیں۔ جھوٹ اللہ کی نافرمانی ہے، جھوٹ بولنے سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ جھوٹ سے پیغمبر اکرم نے بھی منع فرمایا، اور پیغمبر اکرم نے زندگی میں نعوذ باللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کوئی بھی یہ نہیں لکھ سکتا کہ پیغمبر اکرم نے زندگی میں کسی موقع پر بھی کوئی جھوٹ بولا ہو، اور جھوٹ کی مذمت فرمائی، جھوٹ کی قباحت کو بیان فرمایا، صداقت، راست گوئی اور سچ کی تاکید فرمائی۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم کو تو بعثت سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ سب سے سچے یہ ہیں، صادق یہ ہیں، کبھی بھی زندگی میں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک یہ۔ دوسرا دیکھیں، پیغمبر اکرم نے جس چیز کی تعلیم دی وہ یہ تھی کہ دوسروں کے حقوق کو رعایت کریں۔ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں اگر وقت ہے تو۔ جی۔ پیغمبر اکرم نے دوسروں کے حقوق کی رعایت میں سے دوسرے کون ہیں؟ ان میں سے ایک انسان کے ہمسائے ہیں۔ اس بات کی تاکید فرمائی کہ اپنے ہمساؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ احادیث ہیں اس بارے میں۔ ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آتا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، کہتا ہے کہ میرا ایک ہمسایہ ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے۔ اچھا۔ اب یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ بہت بڑا ہے اور بڑا ثمر آور بھی ہے، بہت پھل دیتا ہے، بڑی کھجوریں لگتی ہیں، اور اس درخت کا کچھ حصہ میرے گھر کی طرف ہے، اور وہ حصہ جو میرے گھر کی طرف ہے اس سے جو کھجوریں گرتی ہیں وہ میرے گھر کے صحن میں آ کر گرتی ہیں، تو وہ گری ہوئی کھجوریں میرے بچے اٹھا لیتے ہیں۔ وہ جس کا درخت ہے وہ مالک میرا ہمسایہ، وہ آ جاتا ہے میرے گھر اور وہ کھجوریں میرے بچوں سے چھین لیتا ہے، بلکہ وہ اتنا ظالم ہے کہ میرے بچوں کے منہ میں بھی اگر کوئی کھجور ہوتی ہے تو وہ ان کے منہ سے بھی نکال لیتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس شخص کو بلائیے، آپ چلے جائیں۔ وہ شخص آتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں کہ وہ کھجور کا درخت جس کی شاخیں آپ کے ہمسائے کے گھر کی طرف ہے اس سے اگر کوئی کھجوریں گرتی ہیں اور اس کے بچے کھاتے ہیں تو آپ ان سے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ آپ یہ درخت میرے حوالے کر دیں، میں بہشت میں آپ کو ایک درخت عطا کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ وہ بڑا بخیل شخص ہے، کہتا ہے کہ نہیں، یہ میرا درخت بڑا قیمتی ہے، بڑا پھلدار ہے، بہت پھل دیتا ہے، اور اس کے پھل سے جو ہے ہمارا گزارا ہوتا ہے، میں یہ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ چلا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر میں اس شخص سے یہ درخت لے کر آپ کو ہدیہ کر دوں تو وہ بہشت والا درخت مجھے بھی مل سکتا ہے؟ کیا بات ہے، نبی کیا مکرم بات ہے، اسلام فرماتے ہیں بالکل، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ درخت اس سے لے سکتے ہیں تو وہ بہشت کے درخت کا جس کا وعدہ میں نے اس شخص سے کیا ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ جاتا ہے، اس کی منت کرتا ہے، وہ نہیں مانتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ 40 درخت اپنے باغات کے اس کو دیتا ہے، ان 40 درختوں کے بدلے وہ درخت اس سے لے لیتا ہے اور پیغمبر اکرم کو ہدیہ دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم پھر اس کے ہمسائے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب وہ درخت میرا ہے، آپ اس کی کھجوروں سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کے بچے وہ کھجوریں کھا سکتے ہیں، اور اپنے اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بہشت میں آپ کو ایک پھلدار درخت عطا کرے گا۔ اور اس واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک پوری سورہ نازل ہوتی ہے جو سورہ اس صحابی کی مدح اور تعریف کرتی ہے جس نے یہ عمل انجام دیا ہے اور اس سے درخت خریدا ہے، اور اس شخص کی مذمت میں اترتی ہے جس شخص نے بخل۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اور ان کی زندگی کے اصول و ضوابط کو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں، اپنے لیے کچھ بہتر کام کر سکیں، آخرت میں ہم نے جو جا کے وہاں حساب و کتاب دینا ہے، جو وہاں جا کے اپنا منہ دکھانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے کام سر انجام دے کے جائیں تاکہ آخرت ہماری سنور جائے۔ تو اس سلسلے میں مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں، ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں اسلام سے ریلیٹڈ، اپنے پیارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق یہ جاننا چاہیں کہ کیسے اصول و ضوابط کو ہم اپنا سکتے ہیں، تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ موجود ہے۔ جی مولانا امیر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، اجتماعی لحاظ سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، روشنی ڈالیے گا۔ جی آپ دیکھتے ہیں کہ بعثت سے قبل بھی ایسے واقعات موجود ہیں جب نبی علیہ السلام، جیسے کہ حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ ہے، مختلف قبائل کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کا معاملات ہیں، یا رشتہ دار اعزاء و اقارب کے ساتھ آپ کا رویہ ہے، لیکن خاص طور پر بعثت کے بعد تو آپ نے معاشرہ قائم کر کے پورے کے پورے معاشرے کی من حیث المجموع تشکیل اور اصلاح کر کے دکھایا۔ ہمارے لیے تو آپ کے ہر ایک عمل میں نمونہ ہے اور رہنمائی ہے،
لیکن مواخات مدینہ کا آپ جائزہ لیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہیو اور ہیو ناٹ، یہ دو جو تصور ہیں جن کے پاس کچھ اپنے گزر بسر کے لیے تھا ان کو، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جو ہجرت کر کے لٹے پٹے، یا آپ یوں سمجھیں کہ بغیر کسی مال و متاع کے اپنے گھر بار اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے مدینہ آ گئے۔ آپ نے مدینہ میں پہلے سے بسنے والے انصار اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کے درمیان ایک معاہدہ، ایک رشتہ، ایک ان کے درمیان واسطہ قائم فرمایا، مواخات کی صورت میں بھائی چارہ قائم کیا۔ اس میں ان لوگوں کو حصہ دار بنا دیا جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے مال و متاع اور سرمایہ کے اندر بالکل رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی جو وہاں کے باسی تھے، جن کے پاس اپنے گزر بسر کا سب کچھ موجود تھا۔ اس تصور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی معیشت کو اس کی رخ اور نوکیں پلکیں درست کرنے کا ایک جامع پیغام عطا فرما دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو مسائل اور پریشانیاں ہیں، جو بہت سارے ہمارے ہاں پرابلمز ہیں، اس کی بنیادی وجہ وسائل کا صحیح طریقے سے استعمال نہ ہونا اور اس کی تقسیم کار کا درست نہ ہونا، اور ریاست کا اس معاملے میں بالکل معذور اور یوں سمجھیں کہ ان سے کٹا ہوا ہونا۔ ریاست کو اپنا کردار پوری دنیا کی ریاستوں کے لیے، اور ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور آپ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کا خیال کریں، انہیں اوپر لے کے آئیں جو ہمارے ہاں اب ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے غربت کی لکیر کی، جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کے پاس اپنے گزر بسر کے وسائل نہیں ہیں، انہیں آپ وسائل مہیا کریں۔ اب ریاست مقتدر ہے، وہ کہاں سے دیتی ہے؟ اس کے پاس اگر اب اسلامی ریاست، وہ مدینہ کی جو اصلی مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ابھی نئی قائم ہوئی تھی نا، اس کے پاس تو اپنے کچھ سرمایہ، اس کا اپنا کوئی پہلے سے تو موجود نہیں تھا کوئی خزانہ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ریاست کے اندر خوشحال لوگ ہیں ان کی تربیت اتنی کر دی یا انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر آپ نے لوگوں کے جوش و جذبہ کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ابھارنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو لوٹا دو۔ اب یہ نہیں کہا دے دو، لوٹا دو۔ لوٹائی وہ چیز جاتی ہے جس پر دوسرے کا حق ہو۔ تو گویا جو اجتماعی مختلف قسم کے اموال اور سرمایہ ہے، اس کے اندر ریاست کو ایک حق حاصل ہے کہ ایک حد تک وہ اس میں اپنا اس کو کیا کہتے ہیں کہ انٹرفیئر بھی کر سکتی ہے، اور اس کی تقسیم کے لیے وہ بہتر نظام وضع کر سکتی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے لیے تو اجتماعی طور پر حضور علیہ السلام نے عدل کا جو نظام قائم فرمایا وہ بھی کوئی انفرادی نہیں تھا، وہ عدل اجتماعی تھا۔ جو آپ نے اس کا ہمارے اس کو کیا کہتے ہیں ہماری معیشت کا نظام ہے، تجارت کا نظام ہے، جتنے بھی آپ نے مختلف اصلاحات اور محکمے قائم فرمائے اور اصلاحات فرمائی، وہ پورے مجتمع کے لیے تھی، نہ کہ افراد کے لیے۔ اور اسلام تو تصور ہی لایا ہے اجتماعیت کا۔ اسلام دین مجتمع ہے، افراد کے لیے صرف ایک فرد کے لیے کی بات تو کرتا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ہم جب دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ہماری بنیادی تربیت حضور علیہ السلام نے یہی فرمائی ہے کہ ہم اب اے میرے رب نہیں کہتے، ہم اے ہمارے رب کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو موجود ہے پہلی دعا، اس میں ہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ عطا فرما، یا ہمیں سیدھی راہ چلا، یا سیدھی راہ دکھا، جو بھی مناسب وہاں بنتا ہو ہر ایک شخص کے اعتبار سے۔ تو ہمارے کی بات کی ہے، میرے کی بات کی نہیں، ہمارا اور آپ کا، میرا تیرا کی بات کی نہیں ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے جس کو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں، اس کی بھوک کا خیال نہیں، اور خود سیر ہو کے کھاتا ہے۔ صوفیاء کرام چونکہ ہم مشرب صوفیاء سے ہیں الحمدللہ، ہم نفرتوں اور مطلب قدورتوں اور لڑائی جھگڑوں والوں سے نہیں ہیں، تو طبقہ صوفیاء کو ہم فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ صوفیاء کرام نے اس کی خوب بہترین تعبیر بھی فرمائی ہے اور طریقہ بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رات کا کھانا پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو، اس لیے کہ عین ممکن ہے تمہارے علم میں نہ ہو تمہارے دائیں بائیں کو بھوکا سو رہا ہو، تو رات کے کھانے میں کچھ گنجائش رکھ لو تاکہ اس چیز سے بچ سکو کہ ایمان کے کمال سے نیچے نہ گرو۔ حضور علیہ السلام نے جس دوسروں کا ہی سوچا ہے ہمیشہ، آپ آئے حتیٰ کہ ایک مجنونہ پاگل آتی ہے اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ حضور
سر جھکائے اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور وہ بلکہ آپ کو ایک سائڈ پہ بلا کے بات کرتی ہے، صحابہ کی مجلس کو چھوڑ کر سرکار اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر آپ اس کی باتیں دیر تک سنتے رہتے ہیں، جب وہ باتیں کرتے کرتے تھک جاتی ہے، حالانکہ پاگل لوگ تھکتے نہیں بولتے بولتے، ایسے ہی ہے، تھک جاتی تو وہ کہتے تھے میں چلتی ہوں پھر آؤں گی۔ میں صرف یہ دوسروں کی سوچ سے مجھے یہ واقعہ ذہن میں آ گیا، تو جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، آپ وہاں دھوپ میں کھڑے تھے، یہ تو پاگل ہے، اس کی بات تو سنتا کوئی نہیں پورے شہر میں، تو آپ نے اس کو اتنا وقت دے دیا، آپ کو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جن کی کوئی نہیں سنتا ان کی تو میں سننے آیا، جن کی باقی نہیں سنتے میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا ان کی؟ تو آپ نے پورے معاشرے کے نہ صرف مسائل کی آگاہی، مسائل پہ نظر رکھنا، ان کا حل پیش کرنا، اور اتنا خوبصورت حل کہ قیامت تک کے لیے وہ ایک آئیڈیل پوزیشن پہ ہے، تبھی پیدا کرنے والے نے آپ کی حیات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ آپ نے ہر ایک چیز کو کمال تک پہنچا۔ بے شک جی، بے شک، کوئی شک نہیں اس بات میں۔ ایک لائیو کالر نے ہمیں جوائن کیا جی، امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے۔ السلام علیکم امتیاز صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، موجودہ دور میں نوجوان نسل کی بات کی جائے تو ان کو کیسے، ان کی رہنمائی کیسے کی جائے، ان کو کیسے اویئر کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں؟ اب دیکھیں پیغمبر اکرم نے بعثت سے پہلے جب وہ تجارت کرتے تھے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ اس دوران تجارت اور سفر کے دوران انہوں نے جن اصول و ضوابط کی پابندی فرمائی، جو اصول و ضوابط جن پر عمل کیا، وہ آج کے جوانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو لاگو کر سکتے ہیں۔ وہی لوگ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ تجارت کرتے تھے، حالانکہ نبی کے ساتھ ہم عقیدہ نہیں تھے، لیکن وہ اس بات کے معترف تھے کہ انہوں نے تجارت میں، معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیا بات ہے، کبھی وعدہ شکنی نہیں کی، وعدہ خلافی نہیں کی، عہد شکنی نہیں کی۔ بالکل، جو چیز ہے اس کو کچھ اور بنا کر پیش نہیں کیا، اور یہ ہمیں روایات میں بھی ملتا ہے کہ ان میں تکلف نہیں تھا، تصنع نہیں تھا، وہ جسے کہتے ہیں نا مصنوعی چیز، ایک چیز نہ ہو اور اسے بنا کر پیش کیا جائے، ان میں یہ چیز نہیں تھی۔ آج تو کیا ہوتا ہے، چیز جو بازار میں بک رہی ہے جی جی، اس میں کئی قسم کی ملاوٹ کر دی جاتی ہے، لیکن نبی مکرم نے بھی تجارت کی، بالکل، ایک ذرہ برابر جو چیز ہے اس سے بڑھ کر اسے بیان نہیں فرمایا۔ تجارت کے دوران جو ہے اسی کو بیان فرمایا، بالکل، جو لوگوں کے سامنے ہے اسی چیز کو بیان فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندر یہ ہے یا یہ نہیں ہے۔ آج کیا کیا جاتا ہے، جو چیزیں اس کے اندر ہیں ان کو نہیں بتایا جاتا، جو نہیں ہے ان کا بتایا جاتا ہے۔ اگر اسی چیز ایک کو لیا جائے، مثلا ملاوٹ، اب پیغمبر اکرم نے جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، چیزیں بیچتے بھی تھے، خریدتے بھی تھے، کسی چیز میں ملاوٹ نہیں فرمائی، اور ملاوٹ سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا جو بھی ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا، امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم۔ جی امتیاز صاحب کیسے ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ میم، سب سے پہلے تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے سب سے ریکویسٹ کروں گا دیکھنے سننے والوں سے کہ کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کرے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، آپ کو بھی بات درست لے، ہماری وہ زبان ہے ہی نہیں، ہمارا وہ شکل ہے ہی نہیں، ہماری وہ چیز ہے ہی نہیں، اور ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہے میم کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکے، ہم خاطر ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہے، انتہا کی اگر تعریف ہے تو اللہ پاک اپنے محبوب کی کر سکتے ہیں جامع طریقے سے۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو اگر بیان کی جائے تو سمندر کے سمندر اور جنگل کے جنگل کی لکڑی کے قلب بنا لی جائے تو بھی نہ ہو سکے گا مکمل۔ بات دراصل یہ ہے کہ وجہ وجود کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن لوگوں نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں پہ عمل کیا، آج وہ دنیا میں
بہت عروج پہ ہے, ترقی پہ ہے. بدنصیبی سے ہم لوگ تھوڑا سا پیچھے ہیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نبی پاک اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں اور سب سے معزز ہیں, تو ان کا اٹھنا بیٹھنا, بات چیت کرنا, ان کے اطوار, ان کے طور طریقے, سارے اسوہ حسنہ کو اگر ہم 100% نہیں کر سکتے, اگر ہم 5% بھی کر لیں تو انقلابی تبدیلی ہم اسلامی معاشرے میں لا سکتے ہیں. تو جان و دل سب کچھ قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کثرت درود کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے درود پاک پڑھنے کی اللہ پاک اس کا اجر دے گا سب کو. بہت شکریہ امتیاز صاحب. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے, اس پہ عمل پیرا ہو کر ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. جو موجودہ دور میں سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے, ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہمیں خامی نظر آ رہی ہے, وہ یہی کہ ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر بے ایمانی, جھوٹ, فریب بہت زیادہ آ چکا ہے, جبکہ ہمیں ان چیزوں سے خود کو بچانا ہے, ہمیں ان چیزوں سے خود کو نکالنا ہے. اور اسلام جیسا دین ہمارے پاس موجود ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر, ان کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. اس پہ عمل کر کے, ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حوالے سے, کہ ان کے اصول و ضوابط کو کیسے ہم اپنا سکتے ہیں, کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, نہیں جھٹلا سکتے کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل پیرا ہو کر اپنی لائف کو اپنائیں گے, اپنی لائف کو بہتر بنائیں گے, ان کے تمام جو اصول و ضوابط سے ان کے اوپر چلیں گے, عمل کریں گے, تو یقیناً کامیاب دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی. تو ہمیں ہمارے بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات دینی بہت ضروری ہے, زندگی کا مطالعہ کرانا بہت ضروری ہے, تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں. تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب, کہ اسلامی تعلیمات کے اندر عاجزی کی کیا اہمیت ہے, ہمیں کیسے عاجزی کو اپنانا چاہیے. اور جو موجودہ دور کے اندر ہر انسان میں غرور و تکبر پایا جا رہا ہے, عاجزی نہیں پائی جا رہی, تو کیسے ہم عاجزی اختیار کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی حیثیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ عاجزی سے ہی ہم بھی دنیا اور آخرت میں جو کامیابیاں ہیں وہ ہمیں عاجزی سے ہی ملیں گی, نہ کہ غرور و تکبر سے. تو اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں آپ اسلامک اسکالر ہیں علامہ لیاقت علی اوان صاحب, ان کے ساتھ تشریف فرمائے آپ نعت خواں ہیں قاری انعام الحق صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں مولانا میر اشتیاق احمد صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ آپ نے جوائن کیا. اور ناظرین, اگر آپ بھی ہمیں آج کے دوسرے موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں, اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیں, عاجزی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے, تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے, یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے, تو نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. جی قاری انعام صاحب, آپ کی طرف بڑھیں گے کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیے, بسم اللہ کیجیے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا انعام آئے میری زبان پہ آقا
تیرا انعام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجی تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں تمہارے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری انعام صاحب۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ بھی ہمیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع جو کہ عاجزی کے اوپر ہے کہ اسلامی تعلیمات میں عاجزی کی کیا اہمیت ہے، اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ موجود ہے۔ جی مولانا امیر صاحب، آپ کی طرف بڑھیں گے، اپنا دوسرا موضوع ہم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو عاجزی کہتے کسے ہیں، اس کے اسلامی تعلیمات میں کیا معنی اور کیا مفہوم ہے، وہ بیان کیجیے۔ جی نوش بات یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کو ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ جی جی، کوئی بھی دنیا کے اندر خوبی ہے، یہ بالکل مبالغہ نہیں ہے یا صرف ایک میرا یا ہم مسلمانوں کی عقیدت نہیں ہے، غیر مسلم بھی اس حقیقت کو مانتے ہیں بالکل، کہ دنیا کی ہر خوبی کو سمجھانے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کافی ہے۔ تو عاجزی کو سمجھنے کے لیے بھی حضور کی سیرت طیبہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ عجز اور انکساری، اپنے آپ کو نیچا رکھنے میں، اور تکبر کی مخالفت یا اس کی ضد کو عاجزی اور انکساری کہا جائے گا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ کسی کام کو کرنے سے ہی عاجز ہو، وہ نہ کر سکے، اس کے اندر یہ عذر پایا جائے یا اس سے وہ اس کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی کام کر بھی سکتا ہو لیکن پھر بھی اس سے رکا رہے۔ مثلا
گردن اکڑ کر کون نہیں چل سکتا؟ ہر کوئی چل سکتا ہے، لیکن گردن اکڑ کر چل سکنے کے باوجود گردن جھکا کر چلے، ٹھیک ہے، پاؤں پھیلا کر اور اکڑ اکڑ کر چلنے کے بجائے وہ جھکا ہوا چلے، وہ منکسر المزاج رہے۔ تو ہمارے ہاں شرعی عاجزی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیا کرتے ہوئے، تکبر اس کی شان سمجھتے ہوئے، کبھی اکڑ، کبھی غرور، کبھی اس قسم کا کوئی نہ تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہو اور نہ اس کا اظہار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں، یعنی جنہیں اللہ خود اپنے بندے کہہ رہا ہے تو وہ خاص ہوئے نا، تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے اور وقار سے چلتے ہیں، یعنی ان کی چال میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کی چال میں بھی، ان کے گفتار میں بھی کہیں اکڑ نہیں ہوتی، کہیں ان کے اندر تکبر کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ چلنے میں بھی بڑے دھیمے انداز اور وقار کو اختیار کرتے ہیں، اور بولنے میں بھی بڑی شائستگی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کی عادات کو خوبی کے طور پر اور ایک اچھائی کے طور پر بیان فرمایا، وہ تو یہ ہے کہ نہ تو وہ اکڑ کر چلے، نہ اکڑ کر رہے، نہ اکڑ کر بولے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ستائشی یا احساس سے برتری، سپیرٹی کمپلیکس، یہ لوگوں میں اتنا رچ بس جاتا ہے کہ کوئی خوبی ایک ہمارے اندر آ جائے، حالانکہ خوبیاں تو انگنت ہیں، بالکل ہمارے پاس شاید 4 خوبیاں ہیں، اگلے کے پاس 8 ہو سکتی ہیں، اگلے کے پاس شاید 16 ہوں، لیکن کوئی خوبی آ جائے تو وہ اسے اللہ کی نعمت اور اللہ کا کرم سمجھ کر اس پہ اظہار تشکر کرنے کے بجائے وہ اس پہ اکڑ جاتا ہے، اکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے، بلکہ اسلام کیا، اب انسانی تاریخ بھی اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ جو اکڑا اسے پھر جھکنا پڑا ہے، اور جن کو اللہ پاک نے خوبیوں، جس کے پاس تھوڑا ہے نا، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں جس میں کم ہے تو وہ برتن چھلکتا اور کھڑکتا ہے، جو بھرا ہوا ہے وہ اپنے اس ایک وقار کے ساتھ اور اپنے اس تمکنت کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جس کو اللہ پاک نے خوبیوں سے بھرپور کر دیا، مثلا علم ہے، علم خوبی ہے، جس کو اللہ پاک نے بے تحاشا دے دیا تو وہ اس کی کیفیت اور اس کا سمجھ بوجھ کچھ اور ہوگی۔ جس کے پاس 4 لفظ بولنے کے میری طرح کا کوئی مبتدی تھا آ گئے تو وہ سمجھتا ہے میں عالم بن بیٹھا ہوں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہم نے مان لیا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، تو پھر بڑائی کا دعویٰ نہیں کرنا۔ میں کبریائی، تکبر، یہ میری چادر ہے، اس میں جو ہاتھ ڈالے گا وہ گویا اللہ کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تکبر شرک کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور تکبر کی ضد اور اس کا الٹ ہے عاجزی۔ جس نے تکبر کیا اس نے شرک کیا، اور وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے ہیں، اس نے ایمان کو پا لیا۔ تو عاجزی اور انکساری، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اختیار دیا کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا عام آدمی رہ کے نبی بننا، مطلب آپ کی زندگی عام آدمی جیسی اور آپ نبی ہو، امام الانبیاء ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا، منتخب فرمایا کہ اللہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ نبوت تو تب بھی ہوتی، دیکھیں نا کہ انبیاء کرام علیہ سیدنا سلمان علیہ السلام کی بادشاہت کا کیا کہنا، ان کا ایک اپنا صرف بادشاہت زمین پر ہی نہیں، صرف انسانوں پر ہی نہیں، جنوں پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار خود کیا اپنے لیے، اختیار فرمایا کہ فرمایا یا اللہ میں بادشاہ رہ کر نبی رہ کر بادشاہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے آپ عام انسان کے طور پر۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کھانے کا، آپ کے پاس پہننے کا، آپ کے پاس گزر بسر کے وسائل پورے نہیں ہیں، یہ کوئی آپ کا اضطراری فقر نہیں ہے، آپ کا اختیاری فقر ہے۔ اللہ پاک سے آپ نے اسی چیز کو پسند کر کے خود منتخب کر کے لیا ہے کہ یا اللہ میں ایک دن اود پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں، وہ تیرے پیچھے پیچھے چلے، فرمایا نہیں، ہم ایک دن کھانا کھائیں، ایک دن بھوکے رہیں، ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اور جس دن کھانا گھر میں پکتا ہے وہ کھانا بھی خود کھاتے ہیں یا سائل صدا دینے والے کو عطا کر دیتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ تو آپ جب مطلب اس خندق کے موقع پر ایک صحابی آ کے پیٹ دکھاتا ہے کہ میں نے پتھر باندھ رکھا ہے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے، تو آپ نے قمیص مبارک اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے، اور ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف 4 کا کھانا 1500 کو کھلا دیتے ہیں۔ بالکل جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم جتنی اگزامپلز دیں، جتنی ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اتنا ہی کم ہوگا ہمارے لیے۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे और जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इस्लामी तालीमात में आजिज़ी की क्या अहमियत है, कैसे हम आजिज़ी इख्तियार कर सकते हैं, क्या वैल्यू है आजिज़ी की हमारी लाइफ के अंदर। अगर आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें तो लाइव कॉल के ज़रिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी अल्लामा लियाकत साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस्लामी तालीमात के अंदर आजिज़ी की क्या अहमियत है और मौजूदा दौर को अगर मद्देनज़र रखें तो क्या लोगों में आजिज़ी पाई जाती है? देखिए, इस्लाम ने आजिज़ी को एक सिफ़त हसना करार दिया है। आप हादियान बरहक की तालीमात का मुताला करें, उनकी अमली ज़िंदगी को पढ़ें तो आपको ये वाज़े नज़र आएगा कि उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में तवाज़ो, आजिज़ी और इनकिसारी की एक बेहतरीन मिसाल हमारे लिए छोड़ी है। बिल्कुल, एक बेहतरीन दर्स हमारे लिए छोड़ा है। और अपनी तालीमात में भी, अपनी अहदीस मुबारका में भी, अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रिवायात में भी हमें यही मिलता है कि उन्होंने आजिज़ी, इनकिसारी और तवाज़ो की ताकीद की है। रिवायत में मिलता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते मुअक्कल किए हैं। उनका काम क्या है 2 फरिश्तों का? उनकी ज़िम्मेदारी ये है, मन तवाज़ा, जो अज्ज़ व इनकिसारी करे उसे ऊपर ले जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जो लोगों के साथ नरमी से पेश आए, लोगों के साथ इनकिसारी से पेश आए, जो अपने आप को नीचा दिखाए उसे ऊपर ले जाए, जो अपने आप को नीचे लेकर आए उसे ऊपर ले जाते हैं। वमन तकब्बरा, और जो तकब्बुर करे, जो गुरूर करे, जो अपने आप को बड़ा समझे, जैसे मौलाना कारी इश्तियाक साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी वजाहत फरमाई कि ये तकब्बुर इंसान का काम नहीं है, किब्रियाई मुख्तस है उस ज़ात परवरदिगार के लिए। अगर कोई तकब्बुर करता है तो रिवायत में है अल्लाह ने वो जो 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, एक फरिश्ते का काम ये है जो तकब्बुर करे उसे ज़लील व ख्वार कर दे। मुतकब्बिर ज़लील व ख्वार होता है, तवाज़ो करने वाला ऊपर जाता है। हदीस रसूल में भी है, अगर तुम्हें बुलंदी चाहिए, अगर तुम्हें रिफ़त चाहिए, अगर तुम्हें मकाम चाहिए तो अपने आप को जिस मकाम पर हो उससे गिराओ, उससे नीचे समझो। जब अपने आप को गिराओगे तो अल्लाह तुम्हें उठाएगा। उस फरिश्ते का काम में शामिल किया जी, उस फरिश्ते का काम ये है जो अपने आप को नीचा दिखाएगा उसे वो ऊपर ले जाता है, और जो तकब्बुर करता है उसे वो ज़लील ख्वार कर देता है। हर इंसान के लिए तवाज़ु ज़रूरी है और इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद भी वक्त मिला तो हम बयान करेंगे। लेकिन सबसे हर इंसान के लिए तवाज़ु ज़रूरी है और तकब्बुर बुरी चीज़ है, लेकिन सबसे ज़रूरी तवाज़ु हाकिम के लिए है, हुक्मरान के लिए है, जो कुर्सी पर बैठा है, जो मनसब पर बैठा है, जिसके पास कोई ओहदा है, उसे चाहिए कि अपने आप को उस ओहदे से नीचे समझे, अपने आप को उस कुर्सी से नीचे समझे, अपने आप को बुलंदियों पर न समझे, बल्कि अपने आप को आम लोगों की तरह समझे। और रियासत मदीना में यही हुआ कि पैगंबर अकरम के बारे में अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे और ऐसे बैठते थे जैसे ग़ुलाम बैठते हैं। और उनकी सीरत में हमें मिलता है कि वो सबसे पहले दूसरों पर सलाम करते थे। क्यों? सलाम भी आजिज़ी की अलामत है, सलाम भी इनकिसारी की अलामत है, सलाम भी तवाज़ु की अलामत है। तो हाकिम के लिए, हुक्मरान के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ है और अहम चीज़ है वो ये है कि वो तवाज़ु, आज्ज़ो, इनकिसारी के साथ पेश आए। मौला अमीरुल मोमिनीन ने एक ख़त लिखा अपने गवर्नर मालिक अश्तर को, और ये ख़त जो है इसके अंदर हुक्मरानी के उसूल बताए कि हुक्मरानी किस तरीके से करनी है और एक हुक्मरान के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है।
اور کون سی چیزیں ایک حکمران کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ اب اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو انٹرنیٹ پر وہ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی موجود ہے، اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انگلش میں اس کا ترجمہ برصغیر میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کرایا، اور وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی موجود ہے کہ مولا نے اس خط میں جو انہوں نے اپنے گورنر مالک اشتر کے نام لکھا، اس میں حکمرانی کے اصول بتائے، اور ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بتایا کہ تکبر نہ کرنا۔ تکبر ایک ایسی آفت ہے جو حکمرانی کے لیے سب سے بڑی آفت ہے، جو حکمرانی کی تباہی کا باعث ہے۔ تکبر اور غرور حکمرانی کی آفت قرار دیا۔ مولا فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُعَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ، یہ نہ سمجھنا کہ میں تو حاکم بنا دیا گیا ہوں، میرا کام ہے آرڈر دینا، میرا کام ہے حکم دینا، میرا کام ہے حکم چلانا، لوگوں کا کام ہے میری اطاعت کرنا۔ نہیں، ایسی ذہنیت سے دور رہنا۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ، یہ ذہنیت کہ میں تو حاکم ہوں، میں تو آمر ہوں، میں تو امر کرنے والا ہوں اور لوگ تو میرے مطیع ہیں، نہیں، اپنی رعایا کو ایسا مت سمجھنا۔ اگر تمہاری یہ ذہنیت بن گئی فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ، یہ دل کے فساد کا باعث ہے، یہ دل کی بربادی کا باعث ہے۔ اس سے پھر قلب سلیم نہیں رہتا، انسان کا دل پاک دل نہیں رہتا۔ اور کیا اس کا نقصان ہے؟ وَمَنْ حَمَقَةٌ لِلدِّينِ، اور حاکم کا تکبر کرنا اس کے دین کی کمزوری کا باعث ہے۔ اگر کوئی حاکم متکبر بن جاتا ہے اور اپنی وہ رعایا کا خیال نہیں رکھتا، اسے رعایا بلائے اور وہ نہ جائے، رعایا پر ظلم ہو اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا اگر وہ مداوع نہیں کرتا تو وہ اس کا دین کمزور ہے۔ اور کیا نقصان ہے؟ وَتَقَرُّبٌ مِّنَ الْغِيَرِ، اور بربادیوں کو قریب لے آتا۔ حاکم کے لیے تکبر کرنا یعنی نقصان اور بربادیوں کو اپنے نزدیک لانا، اور ہو جاتا ہے کبھی انسان کرسی کے نشے میں، عہدے کے نشے میں مست ہو کر متکبرانہ سوچ آ جاتی ہے اس میں، تو مولا نے اس کا علاج بھی بتایا۔ امیر المومنین نے اپنے گورنر کو اس کا علاج بتایا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے کہ اس کرسی کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے تمہارے اندر تکبر آ جائے تو فرمایا کیا کرنا؟ فرمایا اللہ کی قدرت کی طرف دیکھنا کہ اس کی قدرت اتنی ہے کہ تیرے اوپر بھی تجھ سے زیادہ وہ قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تیرے سامنے اس حاکم مطلق کی قدرت ہوگی تو پھر کبھی تو تکبر نہیں کرے گا۔ تکبر ہر ایک کے لیے برا ہے، تواضع ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن حاکم کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے اور تکبر سے خود کو دور رکھے۔ جی مولانا امیر صاحب، آپ کی طرف بڑھیں گے عاجز انکساری کی، جیسے انہوں نے بات کی کہ اگر لوگ متکبر ہوتے ہیں، غرور تکبر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا جو صلہ ملے گا وہ ان کو ایک تباہی کی صورت میں ملے گا، لیکن اگر کوئی انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کے کیا ثمرات اس کو ملیں گے؟ دیکھیے، عجز و انکساری کرنے والا ایک تو کبھی خفت سے اس کا پالا نہیں پڑتا، اس کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی، چونکہ ہر ایک چیز کی، جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے، طاقت کے اوپر کوئی غرور کرتا ہے، طاقت کی ایک حد ہے، علم کے اوپر کوئی غرور کرتا ہے تو اس کی علم کی ایک حد ہے۔ جب میری حیثیت اور میری طاقت اور قدرت سے بڑھ کر مجھے ملے گا، اس وقت جو مجھے خفت اور اس وقت جو مجھے شرمندگی ہونی ہے، میں پہلے ہی اپنے اس دائرے کے اندر رہوں، اپنی چادر کے اندر رہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو بڑا بنا کر پیش کرنا یا سمجھنا یا اس کا شائبہ بھی کہیں پیدا ہو، اس کی بھی تردید فرمائی ہے کہ عجز و انکساری کو اختیار کرو۔ ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے نا، وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، کوئی شک نہیں۔ جس بندے کو بہت تھوڑا ملا ہے، اسی لیے تو وہ اس پہ اتراتا ہے کہ اس نے کائنات دیکھی ہی نہیں ہے، اس نے باقی خوبیوں کو اسے۔ مرحوم اشفاق احمد نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب تک لوگ نہیں جانتے تب تک وہ بولتے رہتے ہیں، جو جان جاتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو صورتحال یہ ہے کہ اس اللہ کی اس کائنات میں
جہاں اس نے بہت بڑے بڑے خوبیوں والے پیدا کیے ہیں، اور پھر وہ سب سے بڑا حاکم جس طرح بھی یہ بات کر رہے تھے خود موجود ہے، بالکل بے شک، تمام خوبیاں اور تمام ستائشیں اس کے لیے ہیں، بے شک، اس کی کائنات میں رہتے ہوئے اس کا کھا کر جب ہم سانس لینے کے لیے بھی اس کے محتاج ہیں تو پھر تکبر کیسا؟ تکبر کس بات؟ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، یہ بڑے غور سے سننے کی بات، جی جی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم اجمیوں کی طرح نہ کیا کرو، وہ ایک دوسروں کے لیے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، تم میرے آنے پہ کھڑے نہ ہوا کرو۔ تو بعض لوگ اتنی بات کو پیش کر کے کہتے ہیں جی نہ آپ کے لیے کھڑا ہونا اور آپ کی تعظیم بجا لانا ضروری نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں عام انسان کی طرح ہوں اور میں عام انسان کی طرح کھاتا ہوں، تو لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ یہ حضور کی شان ہے۔ بڑی نازک بات ہے یہ، میں اس کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، سامعین کے لیے بھی، ہمارے ناظرین کے لیے بھی۔ اس میں یہ ہے کہ دوسری جگہ پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سردار کے آنے پر خود فرماتے ہیں قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خود حکم فرماتے ہیں، تو وہ اپنے لیے کھڑے ہونے کو کیوں منع کیا؟ اس میں تعلیمات یہ ہیں کہ کبھی خود سے، جیسے اب یہ حکمرانوں کی بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں ججز ہیں، پارلیمنٹ کے کچھ ایسے نظام بنے ہوئے ہیں، فلاں کے سامنے یوں سر جھکانا ہے، اسپیکر کی کرسی کے سامنے یوں سر جھکانا ہے، باقی جج آئے تو لازماً کھڑا ہونا ہے، اور یہ پروٹوکولز میں شامل کر لیا جائے، یا کوئی بڑا یہ سمجھے کہ میں آؤں تو فلاں کھڑا نہیں، وہ یہ گستاخ اور بے ادب ہو گیا ہے۔ تو اس تصور کی نفی کرنے کے لیے کہ جیسے یہ بات حاکم کی کر رہے تھے نا، ہر بڑے منصب والے کو عاجزی اختیار کرنی ہے، جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس غریب نے تو مجبوراً ہی عاجزی اپنانی ہے، اس کے پلے تو ہے کچھ نہیں ہے، بالکل وہ تو مجبوراً عاجزی اختیار جس کو عزت، دولت، شہرت، علم، کوئی خوبی بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اسے ضرورت ہے کہ اس خوبی کو اپنے پاس باقی رکھنے کے لیے وہ عاجزی اختیار کرے۔ اب حضور نے اپنے لیے کھڑے ہونے کی ایک جگہ پہ منع فرما دیا، دوسری جگہ کسی بھی سردار کے آنے کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر استعمال کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب منصب کو دوسروں کو، صاحب منصب کے لیے دوسروں پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے عزت دیں۔ اب کوئی حکمران ہے، کوئی مقتدر قوت ہے، طاقت ہے، عالم دین ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، اسے تو ہم نے عزت کرنی ہے، کھڑے بھی ہونا ہے، استقبال بھی کرنا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن وہ صاحب منصب خود یہ چاہے کہ میری عزت کے لیے لوگ کھڑے ہوں، یہ ناجائز ہے۔ اب حضور علیہ السلام جب خود، میں نے جیسے پچھلی سیگمنٹ میں عرض کیا تھا کہ خود اپنے لیے آپ نے پسند فرمایا کہ میں بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا، تو آپ کا یہ عجز و انکساری یا آپ کے زبان حق ترجمان سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہلوانا کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ حضور کی شان نہیں ہے۔ اللہ چونکہ استاد ہیں نبی پاک کے، اور نبی پاک براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، آپ کو علم دیا، آپ کی تعدیب، آپ کی تربیت فرمائی، تو اللہ نے یہ سکھایا آپ نے، یعنی عاجزی اور انکساری یہ بندگی کا کمال ہے، اور جو بندگی کے کمال کو پہنچا وہی اللہ کا نائب ہے، وہی اللہ کا خلیفہ ہے۔ جس نے عاجزی اور بندگی کو اختیار نہیں کیا وہ مغضوب ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ عاجزی انکساری اختیار کرنے سے، جیسے کہتے ہیں جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، تو وہی کچھ آگے بھی دے سکتا ہے اور صبر بار ہو سکتا ہے جو خود جھکا ہوا ہوگا۔ بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی عاجزی انکساری کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات میں اس کی کیا اہمیت ہے اور ہم کیسے عاجزی کو اپنا سکتے ہیں، غرور تکبر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور عاجزی پہ عمل پیرا ہو کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں۔ جی علامہ لیاقت صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، جیسے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ معاشرے کے اندر موجودہ دور میں ہمیں لوگوں میں عاجزی نہیں نظر آ رہی، تو کیسے ان کو اویئر کیا جائے، کیسے ان کی رہنمائی فرمائی جائے کہ وہ عاجزی انکساری کو اپنائیں؟ جی دیکھیں جی، اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، سب سے پہلے تو انسان کو اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ کرنی ہوگی، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا۔ اگر وہ اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ کرے گا
اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں ان کی محدودیت کی طرف توجہ کرے گا، اس کے پاس جو تھوڑی سی توانائی اور طاقت ہے اس کے محدود ہونے پر غور کرے گا، تو قطعاً اس کے اندر عاجزی بھی آئے گی، انکساری بھی آئے گی۔ اور دوسرا طریقہ عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ نے جو عبادتیں انسان کے لیے فرض فرمائی ہیں، مثال کے طور پر ان اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ بالکل، یہ عبادتیں بھی انسان کے اندر عاجزی لے کر آتی ہیں، انکساری لے کر آتی ہیں۔ نماز، اب انسان جتنا بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہے، لیکن اگر وہ 5 وقت رب کریم کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اس انداز سے کھڑا ہوگا جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر یقیناً اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ اگر اس کے اندر عاجزی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صحیح طریقے سے انجام نہیں دی جا رہی، دکھاوے کی نماز کی جا رہی، دکھاوا اس میں لایا جا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے نماز کے لیے خضوع اور خشوع کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ انسان جب خاشع بن جاتا ہے، اس کے اندر خشوع آ جاتا ہے، تو اس خشوع کی وجہ سے اس کے اندر تواضع بھی آ جاتی ہے، انکساری بھی آ جاتی ہے۔ جب اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو کر خاشع بنے گا، اپنے اللہ اور اپنے پروردگار کے سامنے انسان حقیقتاً جو عاجزی اور انکساری ہے وہ عظمت پروردگار کے سامنے ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو حکم ہے کہ کبھی رکوع میں جا کر میرے سامنے جھک جا اور کبھی مٹی کے اوپر اپنی پیشانی رکھ اور میرے سامنے جھک اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر۔ تو یہ انسان کو اس طرف لے کر جاتی ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ عارضی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ مٹی پر کیوں سر رکھتا ہے کہ تو اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر تو نے اسی مٹی میں جانا ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہی فرمایا کہ تمہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہا تم سب ایک جیسے ہو، سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے ہے، مٹی سے پیدا ہوئے، لہٰذا جو مٹی سے ہے، جس نے مٹی میں جانا ہے، مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے، خاک کے اندر جانا ہے، تو پھر تکبر کیسا، پھر غرور کیسا؟ تو ان چیزوں پر اگر وہ غور کرے گا تو اس کے اندر عاجزی و انکساری آئے گی۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے، انکساری لاتی ہے۔ آپ دیکھیں حج، انسان جب حج پر جاتا ہے سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ جو ہی نیت کرتا ہے حج کی، احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے تن پر جو کپڑے ہیں وہ اتار دے، اور ایسے کپڑے زیب تن کر جو سب نے پہن رکھے، سب نے پہنے، یعنی تیرے کپڑوں میں تو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مدیر، اپنے آپ کو ڈائریکٹر، اپنے آپ کو حاکم، اپنے آپ کو وزیر، مشیر، جو کچھ سمجھتا ہے آج وہ ختم کر دے۔ تیرا لباس وہی ہونا چاہیے جو تیرے غلام کا ہے، جو تیرے نوکر کا ہے، جو تیرے مزدور کا ہے۔ تجھ میں اور مزدور میں کوئی فرق نہیں، تم سب ایک جیسے ہو۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فاخرانہ لباس، وہ اس لباس جس پر اسے بڑا تکبر ہے، بڑا غرور ہے، بہت اسے پسند ہے، حکم دیا گیا کہ اسے پھینک دے۔ اس کے پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر بھی جو کچھ تو اپنے لیے زینتیں سمجھتا ہے ان کو بھی پھینک دے۔ صرف ظاہری لباس کو نہیں پھینکنا، ظاہری لباس کو نہیں اتارنا، بلکہ تیرے پاس جو تکبر ہے اسے بھی پھینک، لباس تکبر کو بھی اتار، لباس غرور کو بھی اتار، تیرے دل میں جو کچھ ہے اس کو بھی خالی کر۔ جس طریقے سے سفید احرام باندھ رہا ہے، دل کو بھی ایسے ہی سفید کر۔ اور ظاہری طور پر انسان جب یہ کرے گا، جب وہ آئے گا طواف کرے گا، تو کیا وہاں فرق ہوگا غلام اور آقا میں، مالک میں اور نوکر میں؟ نہیں، سب ایک ہی جگہ پر ایک ہی اللہ کے گھر کا کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ عبادتیں، پھر اسی طرح وہ دوڑے گا، سعی کرے گا، اس میں بھی سارے ایک جیسے عمل کو انجام دے رہے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں انسان کے اندر تواضع پیدا کرتی ہیں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کہ احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام، فرامین ائمہ معصومین علیہم السلام کا مطالعہ کرے۔
وہاں جو تواضع کی تاکید کی گئی ہے، جو فوائد بیان کیے گئے ہیں، مثلا ایک تواضع کا فائدہ کیا ہے کہ انسان دلوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا متکبر کبھی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، بالکل۔ دل میں جگہ وہ بناتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں عاجزی ہوگی، جس میں انکساری ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں، آپ نے یہ بہت خوب فرمایا کہ انسان کے دلوں پہ وہی انسان راج کر سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، جو جھک کر بات کرتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے، وہی عزت بھی پاتا ہے۔ مولانا امیر صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں معاشرے میں عاجزی انکساری کی بات کی جا رہی ہے، ان کو اویئر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پہ ہمارے مدارس کی، ہمارے ٹیچرز کی، ہمارے والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو ان کی کیسے رہنمائی کریں کہ وہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے عاجزی انکساری کو اپنائیں؟ دیکھیں، جو میں پچھلی مرتبہ بات کر رہا تھا اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور اس کو اختیاری عجز و انکساری اور تواضع کی میں نے بات کی، تو اس میں ایک بات میں نے عرض کی کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جیسے کہ حضور سے اللہ پاک آپ کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ میں آپ جیسا ایک بشر ہوں، یا حضور نے فرمایا میرے لیے کھڑے نہ ہو کہ میں تمہاری طرح کھاتا پیتا عام آدمی کی طرح بیٹھتا ہوں۔ تو بعض لوگ اپنی غلط فہمی اور کم فہمی یا نادانی کی وجہ سے اسی حضور کی شانیں سمجھنے، اور حضور تو یہ فرما سکتے ہیں کہ میں عام آدمی کی طرح ہوں، کیا ہم حضور کو عام آدمی کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم حضور کو ہمارے جیسا بشر کہہ سکتے ہیں؟ یہ ان کی شان نہیں ہے، بالکل یہ کمال بندگی ہے، اور آداب بندگی کو بجا لاتے ہوئے آپ کا کمال عجز و انکساری ہے، ورنہ آپ کا عالم تو یہ ہے کہ آپ اشارہ کریں تو بے زبان پتھر بول پڑتے ہیں، یہ اور دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ آپ کی پنگوڑے میں انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کائنات آپ اشارہ فرمائیں تو درخت چل کے جڑیں نکال کے آ جاتا ہے، پھر واپس کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو غلط فہمی بعض نادانوں کی ہے، اس میں نہ رہیں، یہ حضور کی عجز و انکساری ہے جو ہماری تعلیم کے لیے۔ اب جو آپ کا سوال ہے، حضور معلم بن کر تشریف لائے تو آپ نے عاجزی انکساری سکھائی ہے۔ اگر ایک استاد اپنے علم کے گھمنڈ میں رہتا ہے اور وہ جو آموزش کا، تعلیم و تعلم کا، تدریس کا معاملہ ہے، وہ ایسے بتائے کہ میں جاننے والا ہوں اور تم نہ جاننے والے ہو، اس طریقے سے نہیں، بلکہ ان کی سطح پہ جا کے خود کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں عقل کل ہوں، کسی ایسی کچھ پوائنٹس ہونے چاہیے جن میں وہ کہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ وہ کثرت سے کسی چیز کے معاملے میں جب سوال ہوتا تو وہ کہتے ہیں خدا جانے یا اس کا رسول، اپنے آپ کو بہرحال محدود لوگوں، اپنے شاگردوں کو یا اپنے فالورز کو اپنی حد کے بارے میں بھی احساس دلاتا رہے۔ اور یہ ایک استاذ کی چونکہ ذمہ داری صرف ایک ٹیکسٹ پڑھانا نہیں ہوتی، ان کے اندر تربیت کو، ان کی تربیت کرنا اور ان کے اندر اخلاقی جوہر کو پیدا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اخلاقیات، ایمانیات اور اعتقادات کا یہ حصہ ہے کہ وہ عجز و انکساری سکھائے بھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے موقع پر عزت افزائی اور پروٹوکول کا اور جشن کا ایک بڑا سما تھا، فتح مکہ۔ اس موقع پر آپ نے کیا چیز اختیار فرمائی کہ اتنا سارا کچھ، اتنی بڑی فتح، اتنا بڑا لشکر کے ہوتے ہوئے آپ کا سر انور جھکا ہوا ہے کہ وہ اونٹنی کے اپنی سواری کے ساتھ لگ رہا ہے، اور آپ اس انداز سے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آپ داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن میں اساتذہ ہوں، مشائخ ہوں، علماء ہوں یا کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے، یا ہم عام آدمی میرے جیسا، ان سب کے لیے ضروری ہے عجز و انکساری اختیار کرنے کے 2-3 وظائف یا طرق آغا صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ تو میں بھی ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ دعا ایک اتنا بڑا وظیفہ ہے جس سے عاجزی اور انکساری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ دعا یہ احساس دلاتی ہے کہ میں کوئی بڑا نہیں ہوں، میں تو منگتا ہوں۔ جب آپ ہاتھ پہ لا کر، جھولی پہ لا کر بارگاہ خدا بندی میں التجا کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک اور مذہبی انتہا پسندی، مذہبی انتہا پسندی، جہاں وہ دنیا داری کی انتہا پسندی، سیاسی انتہا پسندی، صوبائی انتہا پسندیاں ہیں، وہاں مذہبی انتہا پسندی بھی، وہ مذہبی انتہا پسندی اس قدر اوپر چلی گئی، اور جدت پسندی، اس کو بعض اوقات اس کا نام انتہا پسندی ہوتا ہے، بعض اوقات جدت پسندی۔ اب یہ صوفیاء اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک 14 صدیوں کا معمول ہے امت کا۔ حضور نے اٹھے تو دعا فرمائی، بیٹھے تو دعا فرمائی، چلے تو دعا فرمائی، حتیٰ کہ رفع حاجت کے لیے دعا، اس سے فارغ ہونے کے پر دعا، سونے پر دعا، جاگنے پر دعا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتی، کبھی اسے ناکام نہیں ہونے دیتی، کامیابی کا ہمیشہ کنجی ہے۔ اور حضور نے ہر لمحے سکھائی ہے، قرآن نبیوں کی دعاؤں سے بھرپور ہے۔ کیوں کہ دعا جو ہے نا وہ عاجزی سکھاتی ہے، اور دعا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی،
جو دعا کرتے ہیں ان کو میں جواب دیتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں یا میری عبادت سے یا مجھ سے مانگنے سے سیدخلون جہنم داخلون، انہیں ہم ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو اختیار کریں، دعا کثرت سے کریں، اس سے دل کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ایک مذہبی دعائیں بڑی ضروری ہیں کہ دعا جی بس نماز بھی دعا اور فلانا دعا، مزید دعا کی ضرورت نہیں۔ جب نبی دعا سے کبھی مستغنی نہیں ہوئے تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، نمازوں جنازوں، ہر معاملے میں ہمیں دعا کو بالکل جی، ہر وقت دعا کرنی چاہیے، عاجزی کو پیدا کرتی ہے اور تکبر کی جڑ کاٹتی ہے۔ کوئی شک نہیں اس بات میں جی۔ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور یقیناً ناظرین آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، اور ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، ان کی اصول و ضوابط کو سمجھنا اور اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عاجزی انکساری بھی اپنانا ہماری زندگی کا اصول ہے، اور اس کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اپنی لائف میں کچھ بہتر کر سکیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر دنیا میں ہم جھکیں گے، دنیا میں ہم عاجزی اختیار کریں گے تو یقیناً آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا۔ ابھی قاری صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک اختتامی کلام آپ پیش کریں، لیکن اس سے پہلے اپنی میزبان مہوش چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، اور میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، شاہ خیبر شکر شامل پنجتن، شاہ خیبر شکر شامل پنجتن، یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، خواجہ خواجگاہ فاتح قادیہ، خواجہ خواجگاہ فاتح قادیہ، پیر میں ہے رے علی کیا، اور ان بچوں سے وہ کھجوریں چھین لیتا تھا، اور پیغمبر کے کہنے پر بھی اس نے درخت حوالے نہیں کیا۔ ہمسایوں کا بھی حقوق ہے، ہمسایوں کے بھی حق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو کوئی مشکلات نہ ہو۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگ سنوارنے کے لیے تشریف لائے، آپ معلم بن کر تشریف لائے، آپ لوگوں کی تربیت کے لیے تشریف لائے۔ بالکل جی، آپ لوگوں کی تربیت کے لیے تشریف لائے، آپ کا اخلاق ہمارے لیے ایک اعلیٰ مثال، اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن کیسے ان کے اصولوں کو ہم اپنا سکتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ مزید بھی اس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔
طبقہ زندگی اور قیامت تک کے تمام چھوٹے بڑے آپ سے رہنمائی حاصل کریں۔ بالکل آپ لوگوں کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کی پاکیزگی اور طہارت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ وہ کس کمال پر تھی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اخلاق